अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले बहुत से हुकूक़ रिसालतुल हुकूक़ से बयान किए जा चुके हैं। रिसालतुल हुकूक़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की एक तुरानी हदीस पर मुश्तमिल है, जिसमें तकरीबन 50 हुकूक़ का तज़किरा किया गया है। आज आपके सामने हम हक़ क़ुरबानी बयान करने वाले हैं, मगर उससे पहले चूँकि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत की शब है, इसलिए आपकी खिदमत में और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में, तमाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हम ताज़ियत पेश करते हैं। यकीनन ये हमारे लिए इंतहाई गम की तारीख़ है। हमारे पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के बहुत से इल्मी और दीनी कारनामे हैं, और दरसो तदरीस और तालीमी कारनामों में आपने बहुत अहम हिस्सा लिया है। बहरहाल, चूँकि क़ुरबानी का दिन भी करीब आ रहा है और ईद उल अज़हा करीब है, लिहाजा उसकी मुनासिबत से हक़ क़ुरबानी आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। क़ुरबानी का हक़ ये है कि उसको खुदावंद आलम का नाम लेकर ज़बह करो, न कि किसी और का। यानी क़ुरबानी के जानवर पे सिर्फ़ अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करो। क़ुरबानी के जानवर को सिर्फ़ अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करो, और इस क़ुरबानी के ज़रिए से क़यामत के दिन रज़ाए खुदा के अलावा कुछ और मत तलब करो। दुनियावी जाहो हशम या नामो नमूद, या हमने इतना कीमती बकरा ख़रीदा है, इतना बड़ा बकरा ख़रीदा है, इतना अहम बकरा ख़रीदा है, तो अगर नामो नमूद का जज्बा, नुमाइश का जज्बा पैदा हो जाए तो फिर वो मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इस क़ुरबानी के ज़रिए से क़यामत के दिन रज़ाए खुदा के अलावा और कुछ मत तलब करो। क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और हज के बाब में एक वाजिब अमल है, जिसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बाक़ी रखा गया है। कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह की तरफ से क़ुरबानी का हुक्म देते हुए इरशाद रब्बानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी पेश कीजिए। सूरह कौसर आयत नंबर 2। क़ुरबानी करना हज पर जाने वाले हर मुसलमान पर वाजिब है, जिसके मख़सूस अहकाम और शराइत हैं। हुज्जाज के अलावा बाकी मुसलमान भी अपने अपने मुल्कों में 10 ज़िलहिज्जा को ईद क़ुरबान के दिन इस सुन्नत पर अमल करते हैं, जो एक मुस्तहब अमल है, जिस पर अहादीस में बहुत ताकीद की गई है। लुग़वी एतबार से क़ुरबानी का लफ्ज़ क़ुरबान से लिया गया है, जिसके माना हर उस चीज़ के हैं जिसके ज़रिए खुदा की क़ुरबत हासिल की जाती है, चाहे ये किसी जानवर को ज़बह करने के ज़रिए हो या सदक़ात वग़ैरह के देने के ज़रिए। इस्तिलाह में ईद क़ुरबान के दिन जानवर ज़बह करने को क़ुरबानी कहा जाता है, चाहे ये अमल हुज्जाज कराम मिना में अंजाम दें या दूसरे मुसलमान दुनिया की किसी भी जगह पर अंजाम दें। क़ुरबानी का फ़लसफ़ा क्या है? क़ुरबानी का फ़लसफ़ा, क़ुरबानी हज के आमाल में से एक वाजिब अमल है। अहादीस व रवायात में इसके बारे में जो चीज़ आती है, उसके मुताबिक इसके फ़लसफ़े को यूँ बयान किया जा सकता है। नंबर 1, ज़रूरतमंदों की मदद। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदावंद आलम ने क़ुरबानी को वाजिब करार दिया ताकि नादार लोग इसके गोश्त से इस्तेफ़ादा कर सकें। बिहारुल अनवार जिल्द 96 सफ़ा 296-98। कुरान करीम सूरह हज आयत नंबर 36 में भी इस हवाले से इरशाद हो रहा है कि इसमें से ख़ुद भी खाओ और क़नाअत करने वाले और मांगने वाले सब गरीबों को खिलाओ। नंबर 1 क्या था? ज़रूरतमंदों की मदद। नंबर 2, गुनाहों से बख्शिश का वसीला। नंबर 2, गुनाहों से बख्शिश का वसीला। अबू बसीर ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से
قربانی کی علت اور حکمت کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے فرمایا، جب قربانی کے حیوان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر ٹپکتا ہے تو خدا قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور قربانی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کون پرہیزگار اور متقی ہے۔ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 296-98۔ قرآن مجید میں سورہ حج آیت نمبر 37 میں ارشاد ہو رہا ہے، خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون۔ جو جانور آپ لے آتے ہیں، جانوروں کا نہ گوشت خدا تک جانے والا ہے نہ خون، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے، یعنی خلوص ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ ہم قربانی پیش کریں۔ اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک اعمال والوں کو بشارت دے دو۔ نمبر 1 ضرورت مندوں کی مدد، نمبر 2 گناہوں سے بخشش کا وسیلہ، نمبر 3 موجب خیر و برکت۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ نمبر 3 موجب خیر و برکت۔ قربانی خدا کی نشانیوں اور شعائر الہی میں سے ہے اور صاحب قربانی کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 36 میں ارشاد ہو رہا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور ہم نے قربانی کے جانور کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اور ہم نے قربانی کے جانور کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ نمبر 4 قرب خدا کا وسیلہ۔ قربانی کے فلسفے کا چوتھا فلسفہ کیا ہے؟ قرب خدا کا وسیلہ۔ قرب خدا کا وسیلہ، قربانی خدا کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قربانی میں کیا کیا فوائد ہیں تو ہر سال قربانی کرتے، اگرچہ قرض لینا ہی کیوں نہ پڑے۔ بہار جلد 96 صفحہ 296-98۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور تقویٰ حاصل کرنا ہے، لہٰذا قربانی سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہوگا تاکہ اپنے جانوروں کا خون بہانے سے پہلے ہم اس مقصد کے پانے والے بن جائیں جو اس ذبح عظیم کا مقصد ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جس میں انہوں نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنے بڑھاپے کے سہارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا۔ نہ ان کے ہاتھ کانپے، نہ عزم و ارادے میں کوئی تزلزل آیا، نہ انہیں کوئی پریشانی اور اضطراب کا اظہار کرنا ہوا، بلکہ انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ ان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنے خلیل کی اس ادا کو بعد میں آنے والے تمام انبیاء کی امتوں پر لازم کر دیا، حتیٰ کہ اپنے حبیب کی امت پر بھی حج کے موقع پر منی میں اس سنت کو واجب قرار دیا۔ حالانکہ رب کریم نے اپنے بندوں کے سامنے واضح کر دیا کہ اللہ کے ہاں نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ اس کا بندہ جانوروں کے گلے پر جو چھری چلا رہا ہے، اس سے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے یا نام و نمود۔ یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم جو جانوروں کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، قربانی پیش کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کے، تو اس میں اللہ کا تقویٰ پیش نظر ہے، اللہ کی رضا پیش نظر ہے، یا نام و نمود یا نمائش مقصود ہے، یا واہ واہی مقصود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان
واہواہی کے لیے بھاری قیمت کے جانور کو قربان کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر کے واہ واہ کریں، تعریف کریں، حالانکہ یہ ایک بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانی پیش کرنی چاہیے۔ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کا بندہ جو اس کے حکم کی اطاعت میں جانوروں کو قربان کر رہا ہے، اگر زیادہ حق کی پاسبانی اور حفاظت کے سفر میں اللہ کے دین کو اس کی گردن کی ضرورت پڑی تو وہ اس قربانی کے جانور کی طرح اپنے گلے کو پیش کرنے کا جذبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ یعنی جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ قربانی کے جانور کے بدلے اگر اللہ کے دین کو ہمارے گلے کی ضرورت ہوگی تو ہم اپنی قربانی بھی پیش کر دیں گے۔ اس قربانی کے ذریعے رب اپنے بندوں میں جذبہ ایثار و فداکاری دیکھنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم دور زوال میں ہیں، اور دور زوال میں ایک زوال یافتہ قوم کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ پورے طور پر اکثر مسلمانوں میں موجود ہے، یعنی حقیقی پیغام سے صرف نظر کر لینا اور رسم کی ادائیگی پر زور دینا۔ ہم ہر سال قربانی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ کچھ لوگ خصوصی نشانیوں والے جانور لاکھوں کی رقم میں خریدتے ہیں اور پوری نمائش کے ساتھ رسم قربانی ادا کرتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کا پیغام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اس تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور آج یہی تقوی جو قربانی کا حقیقی پیغام ہے ہم سے غائب ہو رہا ہے، تقوی غائب ہو رہا ہے، نام و نمود کا جذبہ ظاہر ہو رہا ہے، غالب آ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قربانی محض ایک رسم اور نمود و نمائش کا موقع بن کر رہ گئی ہے۔ قربانی سے قبل ہم اس سچائی کو فراموش کر چکے ہیں کہ خالق کائنات کی خوشنودی کا راستہ اس کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی سے ہو کر جاتا ہے۔ مخلوقات خدا کے جو حقوق ہم پہ واجب ہیں ان حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حقوق العباد کے بغیر حقوق اللہ کافی نہیں۔ عید قربان کے دن اللہ کے حکم سے جو قربانی کی جاتی ہے اس میں حضرت ابراہیم کے جذبہ قربانی کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ کامیابی کے لیے قربانی ضروری ہے، لیکن جانور کی قربانی سے پہلے اپنی خواہشات کی قربانی اور تزکیہ نفس ضروری ہے۔ آج ہم نے جانوروں کی گردنوں پر چھریاں چلانے کی رسم تو اپنا لی، لیکن سنت ابراہیم کو فراموش کرتے ہوئے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ چکے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا ہے۔ اگر قربانی کرتے ہوئے یہ جذبہ موجود نہیں تو قربانی صرف رسم پوری ہوگی اور بس۔ قربانی کا دن یہ سوچنے کی تحریک دیتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر بہت سی خواہشات کی قربانی دینا ہے۔ ہمیں صرف مال اور زر ہی خرچ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے اندر قربانی کی اصل روح بھی پیدا کرنی ہے، جو کہ سال کے بقیہ دنوں تک ہماری ذات کا حصہ بنی رہے اور ہم سال بھر چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے رہیں تاکہ آئندہ آنے والی عید الاضحیٰ پر ہم ایک بار پھر اسی نیک نیتی اور صحیح روح کے ساتھ بڑی قربانی پیش کر سکیں۔ ہمیں اپنے مذہبی تہواروں کو ان کے عین تقاضوں کے مطابق منانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے دین کی نمائندگی اس انداز سے کرنی چاہیے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے ان تہواروں کو محض تفریح کا ذریعہ نہ سمجھیں۔ سوچیں کہیں آپ کی قربانی ایثار اور خلوص سے خالی تو نہیں، اور اگر ایسا ہے تو اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں اور جانوروں کی قربانی کے ساتھ اپنی جھوٹی انا خواہشات نفس کی بھی قربانی پیش کریں۔ جو مسلمان آج قربانی کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم کے عظیم الشان عمل کی یاد تازہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قربانی سے زیادہ قربانی کے پیغام کو سمجھیں کہ وقت کے نمرود کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرأت اپنے اندر پیدا کریں، دین و ایمان اور شریعت و ملت اسلامیہ کے لیے کسی بھی
قربانی سے گریز نہ کریں، چاہے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اجنبی سرزمین میں بود و باش اختیار کرنی پڑے، حتیٰ کہ اگر اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کا مرحلہ درپیش ہو تو بھی ہمت اور حوصلے سے کام لیا جائے۔ خاردار وادیوں اور سنگلاخ پہاڑیوں کا سینہ چاک کرنا پڑے، پھر بھی اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے خود کو مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں حتیٰ کہ کامیابی ہمارے قدم چومے۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے ہیں۔ ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے مقصد اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے قربانی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ فقط وسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔